शोहर सऊदी अरब में है और बीवी पाकिस्तान में। हजरत अली का कौल है, अगर किसी पे नेकी करो ना तो उसके शर से बचो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 साल बाद बशीर सऊदी अरब से पहली बार पाकिस्तान आ रहा है। जो ही उसका जहाज पाकिस्तान में लैंड किया, उसका दिल धक धक करता है। जिस तरह दुल्हन को इंतजार है अपने बारात का, इस तरह ही ना उस बशीर को इंतजार है अपने बीवी बच्चे से मिलने का। एयरपोर्ट से बाहर निकलता है, बारिश शुरू हो जाती है। उसने किसी को बताया नहीं होता कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। सरप्राइज देना चाहता था। उसका राब्ता भी किसी से नहीं था। कुछ ना बशीर को यकीन भी था कि मुझे कोई एयरपोर्ट पे लेने नहीं आएगा। कुछ काम भी बशीर ने इस तरह के किए थे। एयरपोर्ट से बाहर निकलता है, देखता है कि नई नई टैक्सियाँ खड़ी हैं। उन्हीं टैक्सियों में एक पुरानी सी टैक्सी खड़ी है जिसपे पुराना बाबा बैठा है। वो सोचता है पता नहीं इसको सुबह से वो काम मिला है कि नहीं मिला, कोई ग्राहक मिला है कि नहीं मिला। उसके पास जाता है, कहता चाचा चलोगे। चाचा बड़ा खुश होता है, चेहरे में मुस्कुराहट आती है। वो सामान उठाता है, डिग्गी में रखता है और दरवाज़ा खोलता है पीछे का। बाबूजी बैठो। बाबूजी कहते हैं ना भाई, आगे बैठूंगा आपके साथ। दरवाज़ा बंद किया, आगे बैठ गया। चाचा बड़ा खुश हुआ कि कितना अच्छा आदमी है, ज़रा करनी है। जो बाहर से लोग आते हैं, पैसे की खुमारी होती है, अकड़ होती है, आगे बैठते नहीं है, फालतू बात नहीं करते। चाचा बातों नहीं था। चाचा पूछता है कहाँ से आ रहे हो बेटा, कहाँ जाना है। वो सारा बताता है, मैं सऊदी अरब से आ रहा हूँ, इस एड्रेस पे जाना है। अब वो चाचा से उसका नेट कनेक्ट करता है, अपने भाई से रब्ता करने की कोशिश करता है नेट ऑन करके, लेकिन भाई फ़ोन नहीं उठाता। चाचा कहता है या अल्लाह खैर करना, इतनी तेज़ बारिश है, गरीब का भला करना। बारिश बहुत तेज़ मूसलाधार हो रही होती है। वो कहता है बशीर चाचा खैर है, कोई बात याद आ गई है। कहता है बेटा क्या बताऊँ, खून सफ़ेद हो गया लोगों का। कहता है आज से 7 साल पहले ना एक लड़की अपने 3 बच्चों के लेके रोड पे खड़ी थी और उसे कोई बिठाता नहीं था गाड़ी में। गाड़ियाँ आती थी, रुकती थी उसके पास, और पता नहीं कोई बिठाता नहीं था गाड़ी में। मैंने भी उसके पास ट्राई किया, मैं जाकर ब्रेक लगाई। बेटा कहाँ जाना है आपका पास। वो कहती है चाचा जी ना मेरे पास किराया और ना मेरे पास ठिकाना है, मेरे घर वालों ने घर से निकाल दिया। चाचा कहता है मैंने उसको कहा बेटा तेरे पास ठिकाना नहीं है, मेरे पास बेटी नहीं है। बैठ गाड़ी में, उसको अपने घर ले आया। अब मेरे घर की रौनक बन गई है वो। मेरी अपनी बेटी फौत हो गई थी, अब वो मेरी बेटी बन के घर में रहती है। बाबूजी आप सऊदी अरब होते हो, मेरे नवासे के लिए वीज़ा मिल सकता है। मेरी बीवी का जेवर है, वो बेच के ना हम आपके पाई पाई चुका देंगे। वो कहता अभी तो आपने कहा आपकी बेटी मर गई है। कहता वो बेटी तो मर गई है, जो मेरी मुंह वाली बेटी है जो रास्ते में मिली थी, उसका बेटा जवान हो गया। कहा कोई मसला नहीं है, मैं देख लूंगा। और बड़ा खुश होता है कि चाचा कितना रहमदिल है, एक पराई बेटी की, मुंह वाली बेटी के बेटे के लिए कितना खर्चा करने की कोशिश कर रहा है। बड़ा खुशी होती है चाचा से मिलके। और फ़ोन पे लगा रहा है, बार बार फ़ोन करता है भाई को, भाई फ़ोन नहीं उठाता। मैसेज करता है कि मैं पाकिस्तान पहुंच गया हूँ। मैसेज सुना जाता है, लेकिन उसके बाद नेट बंद हो जाता है। अब बड़ा परेशान, कहता कोई मसला नहीं है, एड्रेस का तो मालूम है मुझे, घर कहाँ पे है। वो जा बताता है यहाँ पे घर है। टैक्सी जाके रुकती वहाँ पे, अपने उतर के जाता है घर के पास, देखता है तो घर की बड़ी बुरी हालत है, बड़ा खस्ता हाल है। वो हैरान परेशान के पूरा मोहल्ला जो 10 साल पहले छोड़ के गया था, कच्चे घर थे, सारे घर पक्के बन गए। शहर की हालत बदल गई है, बिल्कुल मॉडर्न हो गया शहर, वो गांव शहर बन चुका है। और उसका जो घर है वो खस्ता हाल है, जैसे यहाँ सदियों से कोई रह ना रहा हो। हमसाये में जो दरवाज़ा होता है उस पर दस्तक देता है, वहाँ से उसके जानने वाले अरशाद साहब निकलते हैं। वो उसको गौर से देखते हैं, कहता है तू बशीर वो बिल्लू है तू। कहता हाँ जी। गले लगाता है, बड़ा खुश होता है। कहता है तू इतने साल बाद तू जिंदा है। कहता जी जिंदा अल्हम्दुलिल्लाह। कहता है तू कहाँ था, तू कोई राब्ता नहीं है, कोई पता नहीं है। बस जी जो भी हो गया सो हो गया। ये मेरा भाई किधर है, मेरे बीवी बच्चे किधर, मेरी फैमिली किधर है। कहता तुम्हें कोई राब्ता किसी से नहीं है हमारा, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम्हारे बीवी बच्चे छोड़ चले गए यहाँ से, तुम्हारे भाई ने सुना निकाल दिया तुमको। और तू कहता मेरा भाई। कहता तुम्हारा भाई तो शहर से बाहर कोठी है उसकी, यहाँ गांव से बाहर शहर जहाँ पे, यहाँ कोठी है उसकी। बताया ऐसे कोठी है वहाँ पे। वो जनाब टैक्सी वाले को लेता है, वहाँ पहुँच जाता है, देखता है बड़ी बेहतरीन आलीशान कोठी बनी है, गाड़ी है उसके अंदर। बेल बजाता है, जवान लड़का वहाँ पे आता है बाहर। वो समझ गया ये भाई का बेटा है। वो कहता है नज़ीर साहब हैं। वो कहता है जी हैं, आए बैठे।
ان کو دونوں کو لے جاتا ہے اندر, ڈرائنگ روم میں بٹھاتا ہے, چائے پانی کا بندوبست کرتا ہے. سردیوں کے موسم میں اتنے میں نے باپ کو بتاتا ہے مہمان آئے ہیں. باپ کو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ بھائی آیا ہوگا. وہ بڑا ہنستا مسکراتا ہے نا, پہنچتا ہے جب ڈرائنگ روم میں دیکھتا ہے مہمانوں کو تو چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. وہ چہرہ جو مسکرا رہا تھا اس پہ غصہ آ جاتا ہے. اب ڈرامہ تو کرنا ہے اس کو. وہ ہاں بھائی اٹھتا ہے, اس کو گلے ملنے کی کوشش کرتا ہے, گلے ملتا ہے اور کہتا ہے ہاں بھائی کیا حال ہے, ٹھیک ہے, میں اپنے پرانے گھر گیا تھا, وہ تو بند پڑا ہے, کھنڈر بنا ہوا ہے, میرے بیوی بچے کدھر ہیں, آپ نے گھر بنا لیا بتایا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ٹھنڈ رکھ, اتنے سوال مت کر, اور تیرے بیوی بچوں میں ٹھیکہ نہیں لیا, وہ کدھر ہے کدھر نہیں مجھے کیا پتا, اور زیادہ کوئی بات کرنی ہے تو بیٹھو, مجھے کام ہے, بعد میں آ کے بات کرتا ہوں, کھانا کھا کے جانا. کہتے کھانا کھا کے جانا مطلب؟ کہتا ہاں تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے, کھانا کھانا ہے تو رک, نہیں تو جاؤ. وہ کہتا بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو, تم میرے بھائی ہو. کہتا آج بھائی یاد آ گیا, وقت بھول گیا جب مجھے گھر سے نکالا تھا. کہتا گھر سے نکالا تھا تم کو اس لیے نکالا تھا, تم نے اپنا حصہ بیچ دیا تھا, میرے ساتھ رہ رہا تھا, نشے کرتا تھا, روز لام میں آتے تھے. کہتا تو نے میرے گھر سے باہر نکالا نا مجھ کو, میرے بیوی بچوں گھر سے باہر نکالا تھا, میں نے اس کا بدلہ لے لیا, میں نے تیرے بیوی بچوں گھر سے باہر نکال دیا. وہ کہتا میں تم کو 10 سال سے پیسے بھیج رہا ہوں. کہتا مجھے کچھ پتا نہیں ہے, بھیج رہا ہے, میرے سے احسان نہیں کر رہا. وہ کہتا میرے پیسے کا حساب دو. کہتا کوئی حساب نہیں ہے, تم سے جو ہو پاتا ہے کر لو. تڑیاں دیتا ہے کیسے. کہتا میرے بیوی بچے کو بتاؤ کدھر ہیں, زندہ ہے نہیں. کہتا مجھے کچھ پتا نہیں تمہارے بیوی بچے زندہ ہے کہ مر گئے, خبردار آئندہ گھر میں آئے تو نکل جائے یہاں سے. وہ کہتا میں کیس کر دوں گا, میں پولیس میں جاؤں گا, میرے پاس سارا ریکارڈ ہے, میں چیک جیسے بھیجتا رہا ہوں تمہارے ایڈریس نام پہ. کہتا تم سے جو بن پاتا ہے کر لو, یہاں پولیس بھی میرے ہاتھ میں ہے, مجھے معلوم تھا کہ کبھی پلٹ کے آئے گا, میں نے سارا بندوبست کیا ہوا تیرا بھی, اندر دکھیو مت یہاں پہ, نکل یہاں سے. ٹیکسی والا اس کو ہاتھ پکڑتا ہے, لے کے جاتا ہے باہر. کہتا کوئی بات نہیں بابو جی, آپ باہر آ جاؤ, جھگڑا مت کرو, جو ہو گیا اللہ بہتر کرتا ہے, آپ آ جاؤ باہر. اس کو ہاتھ پکڑ کے باہر لے آتا ہے. وہ کہتا ہے میں ہوٹل میں جاؤں گا, رکتا ہوں وہاں پہ, دیکھتا ہوں, میں رشتے داروں کے پاس جاتا ہوں. کہتا ہے بابو جی سارے کام چھوڑو, آپ میرے ساتھ چلو, میرے گھر پہ چلو, رات کا موسم ہے اور سردیوں کا موسم ہے, رات کا وقت ہے, کہاں جائیں گے. وہ بڑے اصرار کرتا ہے اور اس کو اپنے ساتھ لے آتا ہے اپنے گھر پہ. پریشان راستے میں عجیب عجیب خیال ذہن میں آتا ہے, بیوی کے بارے میں سوچتا ہے, بچوں کے بارے میں سوچتا ہے, پتہ نہیں زندہ ہے کہ مر گئے ہیں. پہنچتا ہے تو اس کے گھر میں جاتا ہے, ٹیکسی والے گھر میں, پانی پونے کا بندوبست کرتے ہیں, کھانے کا بندوبست کرتے ہیں. رات لیٹ ہو گئی تھی, وہ تو لوگ فالتو کھانا بناتے نہیں ہیں. تو اس کی بیوی کا نام ہوتا ہے شاہینہ. یہ ٹیکسی ڈرائیور کے گھر میں جو بیٹھا ہوتا ہے نا بشیر, اس کی جھلک پڑتی ہے, اس کی جو بیٹی ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے. وہ ایک دم آواز آتا ہے شاہینہ. جو شاہینہ ہوتی ہے وہ پلٹ کے دیکھتی ہے, غور سے دیکھتی ہے تو بشیر, بال سفید, توند نکلی ہوئی. شاہینہ اس کے پاس آتی ہے. شاہینہ کی جناب چہرے پہ عجیب سی جھریاں پڑی ہوئی ہیں, بڑھاپا نظر آ رہا ہے. وہ نہ اس کو گلے سے لگا لیتا ہے. شاہینہ رو رہی ہے پھوٹ پھوٹ کے. ادھر ٹیکسی ڈرائیور پریشان کہ جس کو میں لے گھوم رہا ٹیکسی میں, وہ تو میرا ہی داماد نکلا. وہ شاہینہ آواز دیتی ہے اپنے بچوں کو, جلدی آؤ آپ کے ابو آ گئے. بچے حیران پریشان, ہمارا باپ جو مر چکا تھا وہ کہاں سے آ گیا. بچوں کو یہی پتا تھا باپ مر چکا ہے. وہ آتا ہے, بچے آتے ہیں, بچوں کو بتاتا ہے, شکلیں بھول چکے تھے, اگر گلے ملتے ہیں خوش ہوتے ہیں بڑے. وہ کہتے ہیں کہ ابو آپ زندہ ہو, آپ نے رابطہ کیوں نہیں کیا. کہتا کیا مطلب زندہ ہو. کہتا آپ جب چلے گئے تھے, کہتا اصل میں جب یہاں سے گیا تمہاری ماں کے ڈر سے, گھر میں کام شام نہیں تھا, پیسے نہیں تھے, ایک دوست نے مدد کی, میں سعودی عرب چلا گیا. وہاں جا کے میں نے کہا سب کے پیسے اتار لوں پھر بات کروں گا. میں سارے سب کے قرضے اتارے, اس کے بعد میں نے کہا چلو رابطہ کرتا ہوں. پھر تم لوگوں سے رابطہ نہ ہوا کسی نمبر سے, تو پھر بھائی سے رابطہ ہوا, تو میں پیسے بھائی کو بھیجتا رہا, ہر مہینے پراپر بھیجتا رہا پیسے. کہتے آپ بھائی کو پیسے بھیجتے رہے, یہاں تو کہانی کچھ اور ہے. اس کا لڑکا کہتا ہے ابو جی بھائی نے نہ بتایا, جو چاچا ہیں آپ کے, وہ ہمارے جو چاچا ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ابو جی سعودی عرب گئے, ان سے ایک جرم ہو گیا غلط, تو ان کو سزا ہو گئی ہے اور سزائے موت ہوئی ہے. ان کا اتنے دن بعد سر قلم کر دیا جائے گا, اور ہمیں بتایا کہ آپ کا سر قلم کر دیا, آپ مر چکے ہو. کہتے ہیں پھر ہم کو پہلے تو بھائی جو تھے آپ کے, انہوں نے بڑا خیال رکھا, اور آپ نے گھر سے نکال دیا تھا ان کو. تو ایک دن ہمارے گھر میں چور گھسا ہے,
کیوں گھر میں مرد نہیں ہے. جب چور گھسا ہم ڈر گئے. کہتا ہے پھر ہم نے چاچا سے کہا کہ آپ ہمارے گھر میں آ کے رہنا شروع کر دو. وہ کرائے پہ رہ رہے جب آپ نے گھر سے نکال دیا تھا. وہ ہمارے گھر میں رہتے, ہمارا خیال رکھتے, لیکن ہمارے اسکول چھڑوا دیے, پڑھائی ختم کرا دی ہماری. ہم بڑی مشکل سے جاتے, مدرسہ پڑھتے. اور نا آہستہ آہستہ چاچا کے پاس نا پیسے آنے شروع ہو گئے. کہاں سے پتہ نہیں پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. یہ وہی پیسے جو آپ بھیجتے تھے. چاچا بتاتا نہیں تھا کچھ بھی. اور چاچا آہستہ آہستہ امیر ہونا شروع ہو گیا. چاچا نے شہر میں گاؤں سے باہر شہر انٹر ہوتا ہے نا, وہاں پہ کوٹھی بنا لی. اور ہم کو گھر سے کہتا ہے آپ نے اب گھر پہ رہو, اب میں جا رہا ہوں آپ کو چھوڑ کے. ہم نے کہا چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب کچھ دن بعد جب چاچا چلا گیا نا چاچا, تو کچھ لوگ آتے ہیں گھر میں گنڈے ٹائپ. کہتے ہیں بھائی جلدی سے مکان خالی کرو. کہتے ہیں ہمارا مکان تم لوگ ہوتے ہو خالی کرانے والے. کہ تمہارا چاچا بیچ گیا. چاچا نے پتہ نہیں کیسے پیپر بنوا کے مکان بیچ دیا. اور ہم کو انہوں نے گھر سے نکال دیا. چاچا کے پاس گئے, انہوں نے بھی گھر سے نکال دیا. اماں نے فون کیا اپنے بھائیوں کو. وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو بڑے برے حال ہیں, ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے رہنے کی. ہم نے کاروبار کیا بھینسوں کا, اس میں نقصان ہو گیا. تو بہن ہم نہ آپ کی مدد نہیں کر سکتے آپ کی. ماں وہاں بھی نہ گئی. اب سردیوں کے موسم میں بارش موسلادھار ہو رہی ہے. بارش میں بھیگ رہے ہیں, روڈ پہ کھڑے ہیں, ٹیکسی کو ہاتھ دیتے ہیں, پر ٹیکسی کو ہاتھ دیں نہ ہمارے پاس کرایہ اور نہ ہمارے پاس ٹھکانا ہے کوئی. ماں نے سوچا کوئی بات نہیں, شاید ماموں کے پاس چلے جائیں, وہ رکھ ہی دیں گے. وہ ٹیکسی والے کرایہ مانگتے ہیں. ادھر یہ چاچا ٹیکسی والے آئے. انہوں نے بریک لگائی تو ان سے امی نے کہا کہ چاچا ہمارے پاس کوئی کرایہ بھی نہیں ہے اور ٹیکسی کے پیسے دینے کے لیے, اور ہمارے پاس کوئی ٹھکانا بھی نہیں ہے. تو چاچا نے کہا بیٹا میرے پاس بیٹی نہیں ہے. اس دن سے چاچا کے ساتھ رہ رہے ہیں 7 سال سے. وہ اب بشیر اتنا خوش ہوتا ہے, چاچا کے ہاتھ چومتا ہے, ماتھا چومتا ہے, بہت شکر ادا کرتا ہے اللہ کا کہ تو نے میرے جو ہے بیوی بچوں کو ملا دیا. کیسا وسیلہ بنا میرا چاچا, ورنہ میں کہاں ڈھونڈتا کہ میری بیوی بچے کہاں ہیں. وہ کہتا ہے میں اپنے بھائی کو چھوڑوں گا نہیں, اس پہ کیس کر دوں گا, میں اس کو یہ کر دوں گا, میں جیل کرا دوں گا, میں گنڈے بھیج کے مروا دوں گا. اس کی بیوی بڑی رحمدل تھی, جو پہلے بہت بولتی تھی نا, اب وہ سمجھدار ہو گئی تھی. وہ کہتی ہے چھوڑ دو, اللہ کے حال پہ چھوڑ دو. اور اس سے تم اگر جھگڑا کر کے آئے ہو نا, تو جا کے اسے کہہ دو کہ میں تمہیں معاف کر دیا, اللہ تعالیٰ تم سے میرا حساب لے گا, بس اتنا کہہ دو. کچھ نہیں ہوتا. اگر تم نے اتنے 10 سال بعد آج مل گئے ہو نا, ہمارے لیے اتنی خوشی بہت ہے. بیوی نے اس کو بڑا سمجھایا. وہ نا بڑے خوش, رات گزری ہے باتوں میں. صبح وہ جاتے ہیں, اپنی بیوی کو لیتا ہے, بچوں کو لیتا ہے, چاچا کے گھر جاتے ہیں, بچوں کو لے کے پہنچتا ہے وہاں پہ. وہاں چاچا پہلے دیکھ کے وہ آ رہا ہے, معلوم پڑتا ہے تو وہ گھر سے غائب ہو جاتا ہے. اب اس کے اپنے بھتیجوں کو بلاتا ہے, اپنی بھابھی کو بلاتا ہے, سب سے کہتا ہے آپ نے یہ گھر بنایا, جس کوٹھی ہے اس میں رہ رہے ہو, پتہ ہے کس کے پیسوں سے بنی ہے؟ کہتا ہے ہمیں کیا معلوم. کہتا ہے جب میں وہاں سے باہر تھا, میں پیسے بھیجتا تھا, میں نے 10 سال جو پیسے نا, کہتا ہے میں 80% پیسے پاکستان بھیجتا تھا اور 20% پیسے جمع کرتا تھا. اس سارے پیسے میں اپنے بھائی کو بھیجتا رہا ہوں. اس نے اپنا گھر بنا لیا, میرے بیوی بچوں کو دھکے دھکے نکال دیا, اور آپ لوگوں کو بھی ذرا رحم نہیں آیا. اب وہ بھابھی بھی شرمندہ, اس کے بچے بھی شرمندہ کہ ہم نے اتنا ظلم کیا اور ان کے پیسے پہ جی رہے ہم. وہ کہتے ہیں بھائی ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا. وہ کہتا ہے جو بھی ہو گیا سو ہو گیا. میں کل آیا تھا, اپنے بھائی سے بڑا جھگڑا کیا, میں اس کو بولا میں تم یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, کیس کر دوں گا. اسے کہنا میں نے معاف کر دیا, میں نے سارا معاملہ چھوڑ دیا اللہ پہ, میرا فیصلہ اللہ کرے گا. اور وہاں سے کہہ کے آ گیا. آپ جب باہر آ جاتے ہو نا, تو سوچتے ہو کہ شاید آپ کا کوئی بہن بھائی یا کوئی ماں یا وہ اس کے ساتھ اپنا معاملہ کرتے ہو اور باقی کو چھوڑ دیتے ہو. اور اس بندے کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے, اس نے بعد میں اپنے بھائی سے رابطہ کیا. یہ اپنے بھائی سے کہتا رہا میری بیوی بچوں سے بات کر رہا, وہ کہتا ہے میں باہر ہیں, ابھی وہاں پہ ہوں, میں وہاں پہ ہوں, ابھی کراتا ہوں, کل کراتا ہوں. اور نہ اس سے رابطے میں رہا, اور 10 سال گزار دیے. اور یہ بندہ نے آئندہ کے لیے توبہ کر لی, سعودیہ واپس نہیں آیا. وہیں پہ کچھ 4 پیسے جو جمع کیے تھے اس نے, ان سے کوئی کاروبار کر لیا, گھر خرید لیا. اور ساتھ ہی اپنے جو وہ بیوی کے جو ماں باپ بنے تھے ان کو ساتھ رکھا, اس کی بھی بزرگ کی ٹیکسی چھڑوا دی. ہنسی خوشی رہتے ہیں. لیکن ہے کہ افسوس رہتا ہے کہ 10 سال جو گزارے وہ کسی کام نہیں آئے. اس کے پیاروں نے اس پہ اس کے نیکی کہتے ہیں نا, جو حضرت علی کا قول ہے کسی پہ نیکی کرو, اس کے شر سے بچو. اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے کسی پہ بھی. جہاں پہ آپ اندھا یقین کرتے ہو کسی کے اوپر, وہ آپ کو ڈستا ہی ڈستا ہے. یہ آج کی کہانی ہے بشیر اور نذیر بھائیوں کی. شہناز کی جو زندگی گزری 10 سال کی, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں رائے ضرور دیجیے گا. جمعہ مبارک. اللہ حافظ.